अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूवर्स आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, मैंने सूरह बकरा के तकरीबन 3 रुकू आपको पढ़ा दिए हैं। 3 रुकू पढ़ाने के बाद ये चौथा रुकू मैं आपको पढ़ा रही हूँ। उम्मीद है आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। आपको अगर किसी भी किस्म की कोई कमी पेशी कोई मसला है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। कुछ और मालूमात करना चाहते हैं तो मालूमात कर सकते हैं। सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप तक तमाम वीडियोस पहुँचें, और तमाम वीडियोस पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि आप इसे सब्सक्राइब करें। तो ज़रूर है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने का ज़रूर मौका मिले। जब आप थोड़ा सा सीखेंगे ना तो आपकी दिलचस्पी फिर बढ़ेगी इसके अंदर, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी है। दुनिया के बहुत सारे काम हम कर रहे होते हैं, लेकिन क्या हम इसमें कोई दिलचस्पी रखते हैं? अल्लाह के कलाम में, अल्लाह के काम में हम दिलचस्पी रखते हैं, दिल से सीखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, या हम इसको एक फॉर्मेलिटी के तौर पर बस पढ़ाया अपने बच्चों को और साइड किया? ऐसा नहीं है बहन। हम मुसलमान हैं और हमें अपने मुसलमान होने का अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पूरा सबूत देना है कि हम ए अल्लाह, हम आपके बताए हुए हर काम को दिल से, मोहब्बत से, खूबसूरती से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। कोई और अगर सीखना चाहे, आपके तवज्जुह से किसी और तक ये वीडियोस पहुँचें, किसी और को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप भी सदका जारिया में शामिल हो जाइए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल्मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा। वाव में आप होठों को थोड़ा सा गोल करके वाव अदा कीजिए। वाव मुतहर्रिक है, इसको बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है। वइज़ क़ाला, क़ाफ़ अलिफ़ ज़बर क़ा, हुरूफ़ मद्दा, एक अलिफ़ के बराबर खींचेगा। लाम मुतहर्रिक है, इसको बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। वइज़ क़ाला रब्बुका, बा हुरूफ़ कलकला, जमाओं के साथ पढ़ा जाएगा, क्योंकि हुरूफ़ कलकला मुशद्दद हो तो इन्हें जमाओं के साथ पढ़ेंगे। लाम को इस दूसरे लाम से मिलाएंगे। इस लाम पे जज़म है, जज़म वाले हुर्फ़ को साकिन कहते हैं, और साकिन वाले हुर्फ़ को अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हुर्फ़ से मिलाते हैं। ठीक है, इसको लाम को इस दूसरे लाम से मिलाएंगे। इस लाम खड़ा मद ज़बर ला, इस हुरूफ़ मद्दा के बाद ये वाला हमज़ा आ रहा है, यहाँ पे मद्दे मुत्तसिल हो रहा है, यहाँ मिला हुआ है, यानी एक ही कलमे में है। इसको इस तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद नून मुशद्दद पे गुन्ना करेंगे। जीम अलिफ ज़बर जा, हुरूफ़ मद्दा एक अलिफ़ के बराबर खींचेगा। तनवीन के बाद फ़ा आ रहा है, यहाँ पर इख्फ़ा होगा, गुन्ना करेंगे। इस रा को अलिफ़ से मिलाएंगे। खलीफ़ा, अब यहाँ पर खलीफ़तन है, ये तो वक़्फ़ मुतलक़ की अलामत है, तो हम यहाँ पर वक़्फ़ कर देंगे। तो अब इसमें ये जो तनवीन है ये हा में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, देखिएगा, गौर कीजिए। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल्मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा वयस्फ़िकु दिमा। हुरूफ़ मद्दा, काफ़ अलिफ़ ज़बर का हुरूफ़ मद्दा, लाम वाव पेश लू हुरूफ़ मद्दा, दोनों हुरूफ़ मद्दा, ये अलिफ़ मद्दा, ये वाव मद्दा। अब इस हुरूफ़ मद्दा के बाद ये वाला हमज़ा आ रहा है, तो यहाँ पर मद्द मुनफ़सिल होगा। ये हुरूफ़ मद्द मुत्तसिल और मद्द मुनफ़सिल को हम 2 ढाई अलिफ़ के बराबर खींचते हैं। नून साकिन के बाद या आ रहा है, यहाँ पर इदगाम होगा, गुन्ना करके पढ़ेंगे। ये सारे कवायद आपको पता है। फ़ा या ज़ेफ़ी, या मद्दा, हा अलिफ़ ज़बर हा, अलिफ़ मद्दा। यहाँ पर हम जीम पे वक़्फ़ कर देंगे। दिमा आ नहीं पढ़ेंगे, अब इसको दिमा, यानी हमज़ा की थोड़ी सी आवाज़ फ़ील हो। ठीक है। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका।
میم ساکن کے بعد دال آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. بعض اوقات انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. بحمدک ونقدس لک، یہاں پر ساکن جو متحرک ہے وہ ساکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. قال انی اعلم ما لا تعلمون، نون مشدد پہ غنہ ہوگا. یہ تمام حرکات ہیں، یہ حروف مدہ، یہ حروف مدہ، یہاں پر مد عارض ہو جائے گا. یہ وقف کی وجہ سے ہم اسے ساکن کر دیں گے تو یہ مد عارض ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہاں اس متحرک الف حمزہ سے الف سے سین کو ملائیں گے. میم الف مد زبر ما. اس کے بعد یہ والا حمزہ آ رہا ہے، یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا. یہ تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. اس کو پہلے اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملائیں گے، پھر دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. ہا الف زبر ہا، حروف مدہ. میم مشدد پہ غنہ کریں گے، یہ متحرک ہے. یہاں میم ساکن کے بعد عین آ رہا ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. یہ تمام آپ کو پتہ ہے. ملا، اس کو کھینچیں گے. لام الف کھڑا مد زبر لا، حمزہ زیری ملائی، یہ 2 ڈھائی الف کے برابر کھینچے گا، کھینچ کے پڑھیں گے. یہاں لام الف درمیان میں آ رہا ہے. اس لام الف کا مقصد یہ ہے کہ آپ وقف نہ کیجیے، ملا کر پڑھیے. تو لام الف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پر کسی صورت میں وقف نہیں کرنا بلکہ ملا کر آگے چلنا ہے. ٹھیک ہے. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اب یہاں نون ساکن ہے. اب اس نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا. اور اقلاب کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ جو چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے نا، آپ اس کو ام نہیں پڑھیں گے، اس کو نون نہیں پڑھیں گے، اس کو میم سے ملائیں گے. نون سے میم سے ملا کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. ان نہیں پڑھیں گے، انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اقلاب میں اس کو میم سے بدل دیں گے، میم سے بدل کر اخفا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہ واو مدہ، یہ مد متصل، یہ مد متصل. تو اس کو تمام کو 2 ڈھائی الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. یہ نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے، اخفا ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، اخفا ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے. یہاں میم ساکن کے بعد صاد آ رہا ہے، اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. اور یہاں قاف یا زیر کی یا مدہ، حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے ہم اس متحرک کو ساکن کر رہے ہیں تو ہم اسے مد عارض کا قاعدہ کہیں گے اور اس کو ہم متحرک کو ساکن کر دیں گے کیونکہ ہمیں یہاں وقف کرنا ہے. ٹھیک ہے. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. یا نون الف مد زبر نا، اس کے بعد یہ والا الف والا حمزہ آ رہا ہے، یہاں مد منفصل، اسے بھی 2 ڈھائی الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. یہاں تا پہ ہم وقف کر دیں گے. تو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ہمیں لازمی ٹھہرنا، ضرور ٹھہرنا چاہیے. ٹھیک ہے. قال یا آدم انبئهم باسمائهم. نون ساکن کے بعد پھر با آ رہا ہے، پھر اقلاب کا قاعدہ ہوگا، پھر اس کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے تو اس کو ام پڑھیں گے. ٹھیک ہے. با حمزہ
اب حمزہ ساکنہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جس حمزہ کے اوپر یہ جزم لگا ہوتا ہے یہ حمزہ ساکن ہو جاتا ہے، تو اب اس حمزہ ساکنہ کو ہم ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد با رہا ہے، اخفاء شفا بھی ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ تقریباً قواعد آپ کو پتہ ہے۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، اقلاب کا قاعدہ ہوگا، میم سے بدل کر اخفا کریں گے۔ یہاں میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، اخفاء شفا بھی ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں لام الف پہ ہم نے رکنا نہیں ہے، وقف کر نہیں کرنا ہے، آگے چلنا ہے، ملا کے پڑھنا ہے۔ یہاں میم ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اظہار شفا بھی ہوگا، نون مشدد کو غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ غین یا زبر غی، حروف لین پہ زیادہ توجہ دیا کیجیے، کیونکہ غی بس پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ۔ غین یا زبر غی، غیب السماوات والارض، یہاں ٹھیک ہے، یہاں لام الف ہے، یہاں پھر ملا کے پڑھیں گے، با پر قلقلہ کریں گے، تبدونا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد آ رہا ہے، اخفا کریں گے یعنی غنہ کریں گے، کنتم، یہ غنہ ہو گیا، تکتمون۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ تمام قواعد پتہ ہیں۔ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہاں تا آ گیا، تو پہ ہم نے وقف کرنا ہے، تو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ملا کر یہاں ہمیں وقف کرنا ہے، یہاں وزا پر ہم نے ٹھہرنا نہیں ہے، یہاں ہم نے ملا کر پڑھنا ہے۔ باقی تمام قواعد پتہ ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا، یہاں پر یہ تمام قواعد آپ کو پتہ ہیں۔ زا واو زبر زو، واولین، یہاں پر تنوین کے بعد ہا رہا ہے، اظہار کا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، یہاں صاد وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ہم نے ملا کر پڑھنا ہے۔ منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا، تو واپس تو واو مدہ، حروف مدہ وقف کی حالت میں اسی طرح پڑھے جاتے ہیں، تبدیل نہیں ہوتے۔ یہاں صاد وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، جیم آ گیا، یہاں وقف کریں گے، ٹھیک ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، ادغام کا قاعدہ ہوگا، غنہ کریں گے۔ اس تنوین کے بعد الف آ رہا ہے، حمزہ آ رہا ہے، یعنی کہ تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ غنہ کرنا اور نہ کرنا، حروف مدہ کو کھینچنا نہ کھینچنا، متحرک کو کس طرح پڑھنا، یہ تمام چیزیں قواعد کے لیے بہت ضروری ہیں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہاں نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، را ادغام کا قاعدہ، یا حروف یرملون یعنی ادغام کا قاعدہ ہے، تو لیکن حروف یرملون کے را اور لام میں ہم غنہ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی یا میم واو نون میں ہم غنہ کرتے ہیں، یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ مِن رَّبِّهِ،
قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، وقف کر دیا جیم پہ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے. یہاں میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، ادغام شفا بھی ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے. یا الف زبر جا، یہ حروف مدہ یعنی یہ جو وہ ہے حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر جزم لگا ہوا ہے تو یہ حمزہ ساکنہ ہو گیا. حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. صدق اللہ العظیم. تو ویورس یہ تھا ہمارا آج کا سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع. ویورس قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم روز کے 10 سپارے پڑھ لیں. ہم روز کے 10 الفاظ بھی پڑھ لیں تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، اگرچہ کہ ہم اسے صحیح پڑھیں. ہمیں جب تک اپنا قرآن صحیح نہیں ہوتا تو ہم یہ سوچیں کہ ہم اس کے الفاظ صحیح ادا نہیں کر رہے ہیں، تو ہم ان الفاظوں کو، اس کے جو معنی ہیں اس کو غلط کر رہے ہیں. اب جب ہمارے الفاظوں کے معنی غلط ہو جا رہے ہیں تو ہم قرآن پاک کو غلط پڑھ رہے ہیں، ثواب کے بجائے الٹا گناہ گار ہو رہے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ ہم اپنے قرآن کو صحیح کریں، ایک ایک لفظ پڑھیں لیکن صحیح پڑھیں. جب ہم صحیح طور پہ پڑھنے لگیں گے تو ہمارا جو قرآن ہے وہ مکمل طور پہ صحیح ہو جائے گا، جو کہ اللہ پاک کے پاس قابل قبول ہوگا. تو اپنے قرآن کو بالکل صحیح طور پہ پڑھنے کی کوشش کیجئے، ضرور سیکھیے. میں ہر دفعہ آپ سے یہی کہتی ہوں کہ قرآن کو صحیح طور پر قواعد اور مخارج کے ساتھ ضرور پڑھنا سیکھیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے لیے کسی معلمہ کی ضرورت ہو، کسی معلم کی ضرورت ہو. آپ چاہے اپنے مدارس میں جائیے، چاہے اپنے قریبی کسی بھی سے بھی جو کہ قواعد جانتا ہو، جو کہ تجوید سے پڑھتا ہو، اس سے سیکھیے. ہم مسلمان ہیں، اس مسلمان ہونے کا ہمیں ثبوت دینا ہے کہ جب ہم قرآن کسی کے سامنے پڑھیں تو اس کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے کون سا لفظ پڑھا ہے، ہم نے کیا پڑھا ہے. ہم اس قرآن کی محبت میں کھو جائیں، اس قرآن کی محبت میں گم ہو جائیں. ایسے گم ہو جائیں کہ جب ہم قبر میں اللہ پاک ہمیں اٹھائے تو ہمیں قرآن پاک دے دے اور کہے کہ لو تم اس کی تلاوت کرو. تم یہ دنیا میں اپنا محبوب رکھتے تھے تو اسے قبر میں بھی اپنا محبوب رکھو اور اپنا ٹائم، اپنا وقت جو ہے اس قرآن پاک کو پڑھ کر گزارو. اللہ پاک ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نمازوں اور ہمارے قرآن کو صحیح طور پر پڑھنے کی ہمیں توفیق دے. آمین، اللہم آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا، قرآن پاک کو صحیح کرنے کی کوشش کیجیے گا، اپنی نمازوں اور اپنے قرآن پر توجہ دیجیے گا، حقوق اللہ اور حقوق العباد نبھانے کی کوشش کیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ تمام پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کریں. آمین، اللہم آمین.